बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में चंद दरख्वास्तें करनी हैं अपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से और अपने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से। इसके अलावा उनको एक तजवीज़ देनी है, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन मेरे पास भी वही शनाख्ती कार्ड है जो इन दो जर्नलों के पास है और मैं भी इस मुल्क का एक आम शहरी हूँ। इसके अलावा आज आपको सुनाऊंगा एक कहानी एक उम्वी की, जो दरिया में डूबते डूबते बचा, फिर अपने ननिहाल पहुँचा और वहाँ पे उसने कैसी यादें छोड़ी ये भी आपको बताऊंगा। ये एजाज है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ाए, हो मुसलमान और अपनी दास्तान न छोड़े, ये कहाँ पे लिखा है। सबसे पहले मोहतरम जनाब जान की ईमान पाऊँ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब एंड DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, पहले मैंने कह दिया कि जान की ईमान पाऊँ। आजकल फिर एक ऑपरेशन का अज़्म इस्तेकाम का बड़ा शोर है, लेकिन मेरी चंद गुजारिशात हैं और वो गुजारिशात ये हैं कि कोई जो है ना वजह नहीं है कि जो गुर्बत है वो कुफ्र तक पहुंचा दे। सबसे बेहतरीन डॉक्टर या सबसे बेहतरीन तबीब वो होता है जो कि मर्ज़ को पहचान ले, जो तशखीस कर ले। फिर उसके बाद तो दवाई आपको पता है कोई भी लिख सकता है, तो आप मर्ज़ की तशखीस करें। हालांकि ये आपका काम नहीं है, ये मैं पहले अर्ज़ कर दूं कि आपका ये कोई काम नहीं है। लेकिन जितने मुल्क में इदारे तबाह हो चुके हैं और जितना बैगेज आप अपने सर ले चुके हैं, तो आपको याद होगा मोहम्मद बिन सुलेमान का जो है वो एहतसाब। मोहम्मद बिन सुलेमान ने क्या किया, जितने भी सऊदी शहजादे थे बशमूल वलीद बिन तलाल, वलीद बिन तलाल का मैं आपको तारुफ करा दूं कि ये सगे चचाजाद हैं मोहम्मद बिन सुलेमान के और ये बेटे हैं तलाल के। ये अब्दुल्ला के बाद इनका तलाल का नंबर था बादशाह बनने का, लेकिन वो एक लंबी वजह है कि किस वजह से वो नहीं बने, वो आप फरमाइश करेंगे तो मैं आपको तलाल की, जो प्रिंस तलाल थे, उनकी स्टोरी सुनाऊंगा। वो अब्दुल्ला के बाद थे, लेकिन फिर अब्दुल्ला के बाद आपको पता है सुलेमान और ये सारा कुछ। तो वो मोहम्मद बिन सुलेमान ने जो एहतसाब किया ना, एक होटल में सारे शहजादों को बंद कर दिया, AC बंद कर दिए, गद्दे दिए और उन्हें कहा कि इतने पैसे निकालो। ठीक है जी, तो उन्होंने 1 अरब रियाल इकट्ठा किया। 1 अरब रियाल। आपने अगर एतमाद जीतना है ना, मैंने पहले कहा कि यह आपका काम नहीं है, ये बिल्कुल आपका काम नहीं है। आपका काम है बॉर्डर्स, आपका काम है सिक्योरिटी, आपका काम है नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन जो हमारी बदकिस्मती है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इतना जो है वो किरदार वो बढ़ चुका है, यानी सियासत में और मुल्की मामलात में। तो यकीन करें कि आप अगर ये ऑपरेशन कर देना, ये ऑपरेशन, तो ये कौम जो है वो 2 हाथ माथे पर रख के आपको सलाम करेगी। और 90% तो क्या 100% पहले भी मोहब्बत है फौज से, वो थोड़ी बहुत जो दूरी है 100% ये कौम वो पीछे खड़ी होगी आपके, यानी इस ऑपरेशन के। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने ऑपरेशन, लेकिन वही बिल्कुल मोहम्मद बिन सुलेमान वाला, वो करना किस किस का है। यानी इनको आपने बंद करना है, कोई वकील ना हो, कोई दरमियान में कानून के दलाल ना हो, कोई ये कोठे ना हो जिन्हें आप अदालतें कहते हैं कि फलां जज के पास केस और फलां, हाँ इन पे फिर बिठा देना, मिलिट्री कोर्ट में बिठा दे इनको, अपना जो है ना कोई अफसर बिठा दें। सिंपल सिंपल सवाल हैं, लेकिन पहले मैं आपको नाम बता दूं कि जरूरत पाकिस्तान में किसकी है। पहले नंबर पे है जी नवाज शरीफ, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे है याह्या खान के बाद, याह्या खान के बाद जितने आर्मी चीफ बने, याह्या खान के बाद जितने नेवल चीफ बने, याह्या खान के बाद जितने एयर चीफ बने, इनका, याह्या खान के बाद जितने DGISI बने, इनकी फहरिस्त बनाए
और इनकी तनख्वाहों को इकट्ठा करें, इनके कम्यूट को इकट्ठा करें और फिर देखें कि उनका मौजूदा स्टेटस क्या है, उनके पास क्या क्या है, ये देखें। अगर उनके मुताबिक वो मैच करता है, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे कि उसने करप्शन की है, यानी एक बंदे के पास 4 करोड़ की कोठी है और 4 करोड़ उसकी जो है ना आमदन थी, उसको कम्यूट मिला, उसको सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर वो जो है ना फार्म हाउसेज रखता है और उसके पास अरबों रुपए हैं, तो उनसे पूछें तो सही ना कि ये अरबों रुपए कहां से आए हैं। सबसे पहले जितने आर्मी चीफ्स गए, जितने नेवल चीफ्स गए और जितने जो है वो एयर चीफ्स गए, नवाज शरीफ, उसके बाद 4 स्टार जर्नैल, उसके बाद है जी शहबाज शरीफ, उसके बाद है जी हमजा शहबाज, उसके बाद है सुलेमान शहबाज, उसके बाद है मरियम नवाज, उसके बाद है वन एंड ओनली आसिफ अली जरदारी, उसके बाद है रो अनवार, उसके बाद है जनरल बाजवा। जनरल बाजवा के ऊपर भी खुद ब खुद नाम आ जाएगा साबका आर्मी चीफ में, लेकिन वो जो 12 अरब कहा था उसने जो है ना नूरानी ने, अहमद नूरानी ने, कि वो 12 अरब का क्या चक्कर है। उसके बाद हुसैन नवाज और हसन नवाज लंदन में किस तरह सेटल्ड हुए, उन्होंने कौन सा काम किया, वहां तक पैसे कैसे पहुंचे। उसके बाद है अलीम खान, अलीम खान के बाद हैं जी मलिक रियाज। मलिक रियाज ने जो यानी ये जो बैरिया एम्पायर्स खड़ी की हैं बकौल उनके अपने, कि उन्होंने फाइलों को पहिए लगाए हैं, तो उन पहियों का पता करें ना कि वो पहिए किसको लगे, कहां लगे, कैसे लगे, कितने लगे। इसके बाद जी मलिक रियाज के बाद हैं जी इमरान खान। इमरान खान को आप जो है ना वो छलनी से गुजारें। इमरान खान का घर हो गया। इमरान खान के वजीर आजम बनने से पहले इमरान खान के पास क्या था, वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान के पास क्या है। बुशरा बीबी का बहुत नाम आता रहा, आपके पास सारे वसाइल हैं, और जिस जिसका नाम आता रहा पोस्टिंग ट्रांसफर्स इमरान खान के बाद जी आप सहाफ़ी, किसी एक सहाफ़ी को न छोड़ें, किसी एक सहाफ़ी को जो ये कभी जो है ना निगरान वजीर आला बन जाते हैं, निगरान वजीर बन जाते हैं, जेट जहाज इन्होंने रखे हुए हैं, इन्होंने प्राडो रखे हुए हैं, ये मलिक रियाज के टाउट हैं। और ये किस किस के टाउट हैं, तो ये जो है ना जितने भी सहाफ़ी हैं, 1 to all सारे सहाफ़ियों के खिलाफ ऑपरेशन करें। उसके बाद है जी जहांगीर खान तरीन ने क्या किया और उनके पास वो किस तरह वो जहाज उनके उड़ते फिर रहे हैं, किस मकसद के लिए, जहांगीर खान तरीन। उसके बाद चौधरी खानदान है, नत हाउस। चौधरी खानदानों के बारे में है कि जी उन्होंने कर्जे जो है ना वो लिए और फिर वापस नहीं किए। उसके बाद जितने भी जो है वो मिलिट्री के कारोबार हैं, क्योंकि आपने तो सदर नहीं रहना ना कि आप DGI रहे सारी उम्र और आप सारी उम्र चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, कि जो मिलिट्री के बिजनेसेस हैं या कारोबार हैं वो किस हाल में हैं और वो कितना प्रॉफिट कर रहे हैं और उस प्रॉफिट का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। आप यकीन करें कि दहशतगर्दी से पहले अगर आप इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करें और अगर आप इन लोगों से पैसे निकलवा लें, मैंने पहले वजाहत की है कि कोई बेगुनाह, एक इंडियन IG ने कहा था कि कई ऐसे गुनाहगारों पर मैंने गोली नहीं चलाई ये समझकर कि वो बेगुनाह ना हो, यानी कई गुनाहगारों पर मैंने गोली नहीं चलाई, कोई गुनाहगार यानी बचे ना और कोई बेगुनाह रगड़े में ना आए। लेकिन मैं फिर कह दूं अपने मोहतरम व्यूअर्स को कि ये आर्मी का काम नहीं है, लेकिन आर्मी जितना लगेज ले चुकी है अपने सर, आर्मी जितना कुछ अपने आप ये जो है ना वो SIFC देखें, आर्मी खुद अपने जो है ना वो जिम्मे सारा कुछ ले चुकी है। लेकिन आप लोग चूंकि बादशाह हैं इस वक्त, और बादशाहों को पहले कहा जाता था कि जान की ईमान पाऊं, तो मैं भी वही कह रहा हूं कि जान की ईमान पाकर इन कोठों के और इन कानून के दलालों के, ये एहसन भून और आदम नदीर तारड़ और अता तारड़, इन ब्रोकरों के हवाले नहीं करने। हाँ फिर बिठाए ना 4 जो है ना वो जर्नैल बिठा दें, पहले तो 4 जर्नैल ढूंढे ना साफ सुथरे, उसके बाद इनको कहें जी हाँ बताएं आप शुरू करें। कि वो छोटा कह रहा है कि मेरा जो है ना वो था बाप मजदूर था
اور اس کی بھتیجی کہہ رہی ہے کہ ان کا دادا ارب پتی تھا. وہ پہلے تو ان کو یعنی کہ یہ یار ہمارے سامنے معاملات سیٹل کرے نا کہ اتفاق فاؤنڈری سے شروع ہونے والا سفر، وہ مے فیئر کس طرح جا پہنچا، وہ ایون فیلڈ کس طرح جا پہنچا، اور پھر جو آپ کے جرنیل وہ ریٹائر ہو کر امریکہ بس گئے، ان کا کیا جو ہے نا وہ ہے، ایڈمرل منصور الحق کا کیا ہوا، اس کی دولت کا کیا ہوا. اسی طرح یعنی کسی کو بھی کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر تھے. زرداری صاحب سے ذرا وہ سفر پوچھیں بیمبینو سینمے کے ٹکٹ بلیک کرنے سے اور اب پورے سندھ کے مالک ہونے تک اور دبئی کے مالک ہونے تک یہ بلاول ہاؤس کہاں سے آئے، لاہور کا، کراچی کا، وہ اومنی گروپ کدھر گیا، وہ جے آئی ٹی کدھر گئی. تو آپ ان کے خلاف آپریشن کریں، ان کے خلاف مبشر لقمان سے پوچھیں کہ وہ جیٹ جہاز اس نے کہاں سے لیا. اور کوئی بھی صحافی یعنی میرے پاس آپ نے اگر پوچھ لیں تو میرے پاس 5 مرلے کا مکان ہے جو کرائے کا ہے، آپ اگر کسی وقت جو ہے نا پوچھ لیں، جان کی ایمان پہلے میں پا چکا ہوں. تو آپ یعنی 10 بستہ گزارش ہے کہ ان کے خلاف آپریشن، لیکن آپریشن بندے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. آپریشن کس طرز کا ہو؟ آپریشن ہو محمد بن سلمان کی طرز کا کہ ان کو پی سی بھوربن میں بند کر دیا جائے، ان کو پی سی راولپنڈی میں بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے یہ کتنی مراد لیتے ہیں آپ کے جو ہے نا وہ افسران اور یہ پبلک آفس ہولڈر، یہ کتنی مراد لیتے ہیں. ان کا کمپیریزن کریں کہ پاکستان کی عوام کی کیا حالت ہے اور یہ کتنی مراد لے رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑا آپریشن، وہ آپریشن ہے 8 فروری کا، کہ 8 فروری کو یعنی میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملات بالکل بہتر ہو جائیں گے معاملات. 8 فروری پہ سکندر سلطان راجہ کو جو ہے نا وہ بس سامنے بٹھائیں اور اس کی جو ہے نا وہ ہوا خارج ہو جائے گی کہ یہ سارا کچھ کس طرح ہوا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کس طرح کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے جب تک پاکستان ہے پاکستانیوں کے دلوں پہ راج کرنا ہے، پاکستانیوں کی طرف سے اسلام وصول کرنے ہیں. اور جنرل صاحب یہ جو ہے نا وہ لائف میں ہر اپنی جو ہے نا وہ ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں تو ویسے بھی 60 سال اور 65 سال چل رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی لائف اچھی ہوتی ہے، لائف سٹائل اچھا ہوتا ہے، دوائیاں اچھی ہوتی ہیں، خوراکیں اچھی ہوتی ہیں، ایکسرسائز اچھی ہوتی ہے. آپ 70 سال کر لیں، 80 سال کر لیں، 90 سال کر لیں، تو یہ ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے ہر ایک کو. ابھی تک جو کچھ یعنی تفریق پیدا ہو گئی ہے، جتنی خلیج گہری ہو گئی ہے، تو اس خلیج کو اس طرح جو ہے وہ پاٹا جا سکتا ہے. آپ بجائے اس آپریشن کے جس کے پہلے ہی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آپریشن ہوگا، وہاں کے جو نمائندے ہیں، وہاں کی جو پارٹیاں ان سب نے مخالفت کر دی ہے کہ ہم کوئی جو ہے نا ہمیں آپریشن قبول نہیں ہے. یعنی جہاں سے پتھر گرتا ہے کے پی کے، جہاں سے پتھر گرتا ہے بلوچستان، یہ پنجاب میں سارے حاجی اور نمازی ہیں، یہاں کوئی تنظیمیں نہیں ہیں. سندھ میں کوئی، سندھ کا تو زرداری کا اپنا سسٹم چل رہا ہے، رو انوار کا سسٹم چل رہا ہے، ایم کیو ایم کا سسٹم چل رہا ہے جسے وہ کہتے ہی سسٹم ہے، سراج درانی اور شرجیل میمن کا سسٹم چل رہا ہے. تو صرف کے پی کے اور بلوچستان کہ جی سارا کچھ لیا اور پہنچا دیا ادھر اور چلو جی ٹھیک ہے. آپ کی نیت جتنی خالص ہو، لیکن اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی. اب لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا ہے اگر آپ نے اس قوم کا بھلا کرنا ہے، اگر آپ نے اس ملک کا بھلا کرنا ہے تو بندے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان کو الٹا لٹکائیں، ان کو نیچے سے دھونی دیں. دھونی سے مراد ہے کہ جو ہے نا دھواں دیں، اور ان کو کہیں کہ جی وہ پھر دکھائیں نا، یعنی آپ پھر دکھائیں طاقت، پھر طاقت دکھائیں کہ ہاں جی ہمارے پاس طاقت ہے.
ہم یہ کر دیتے ہیں قوم کے لیے، ملک کے لیے ہم یہ کر دیتے ہیں، ہم 100 ارب ڈالر جو ہے نا ریکور کر دیتے ہیں۔ یہ ان بندوں کو کچھ بھی نہ کہیں، ان بندوں کو کہیں جو 2 نمبر نکلے آپ کی تفتیش کے بعد، آپ کی ISI کی رپورٹس کے بعد، سالڈ ثبوتوں کے بعد، فائلوں کے بعد، پھر آپ ان کو کہیں کہ اتاریں قرضہ، دیں قرضہ پاکستان کا۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس ملک پہ آج تک 58 سے شروع کرتے ہیں، پہلے ہو گئے جی 47 سے لے کر 58 تک 8 سال، ٹھیک ہے جی، 58 سے لے کر اور 2024 تک جرنیل، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ کسی نہ کسی، یعنی ایوب خان کے دور میں پیپلز پارٹی کسی نہ کسی صورت میں موجود تھی، بھٹو صاحب، ضیاء کے دور میں نواز شریف موجود تھا، یعنی یہی تینوں ہیں، جرنیل، نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ یہ ان کو کہیں، ان پہ ثابت ہو نا، ان کو کہیں کہ ہمیں 1 روپیہ بھی نہ دیں، یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں نکالیں اپنے اپنے، جو کلپریٹ ڈکلیئرڈ ہو جائیں، جن کے ثبوت مل جائیں، انتقام نہیں کہ 3 ارب کا جو ہے نا وہ ہار بک گیا، 3 ارب کا، اور اپنی بیوی سے شادی کیوں کر لیا، وہ والا دھندا نہیں، یہ ایکچول جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی، ایکچول کہ تمام پنجاب میں کاروبار حمزہ شہباز کا ہے۔ حمزہ شہباز کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے کاروبار آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ سلمان شہباز کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے، وہ جو انگلینڈ میں بیٹھے آنگلو بانگلو، یا یہ جو چیف منسٹر بنی پھرتی ہے، جس کے گھر والے کو 1500 وظیفہ اس کا دادا دیتا تھا، ان کے اپنے بقول۔ یا تو سر جی یہ کریں، یا اس قوم پہ مہربانی کریں، جو کرتا ہے اسے کرنے دیں۔ اگر کوئی آ کر کرتا ہے نا سیولین، پھر اس کو کرنے دیں کہ ٹھیک ہے جی جو مرضی یہ کریں۔ جس طرح وہ میں نے بتایا کہ مودی کے جو ہے وہ حلف میں آرمی چیف 6ویں جو ہے نا قطار میں بیٹھا تھا، اور میں نے آپ کو سمپل سا بتا دیا یہ تھوڑے سے بندے ہیں، ان کو الٹا لٹکا دیں، لیکن یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کام کرتا ہے پھر اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور وہ آپ کی طرف سے آتی ہیں۔ عمران خان نے سلسلہ شروع کیا تھا نا، تو درمیان میں کون کود پڑا؟ باجوہ، وہ نواز شریف کو بھی نکال کے لے گیا اور سارا کو جی ٹھپو ختم کرو۔ تو کبھی تو یہ ہوگا، کبھی وہ کبھی آپ کر دیں، یعنی آپ کر دیں، آپ کے پاس جو ہے نا، اور پھر لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی طاقت کا اچھا استعمال ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہماری 10 بستہ گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ ذرا ٹرینڈ اور فلیور چینج کر کے دیکھیں، یعنی ان سے نکلوائیں پیسے، ہو سکتا ہے ملک میں خوشحالی آ جائے، ہو سکتا ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرنے ہی نہ پڑے، ہو سکتا ہے لوگ اتنے خوش ہو جائیں، ہو سکتا ہے لوگوں کی 2 ٹائم کی روٹی پوری ہونا شروع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے لوگوں کی 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے جان چھوٹ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی 70 روپے کے 1 یونٹ سے جان چھوٹ جائے۔ نکلوائیں نا ان سے پیسے، یہ ریاست سے بڑے ہیں۔ DGISP آصف غفور نے کہا تھا کہ کوئی آرمی چیف وہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے، اور نہیں ہے، یہ پاکستان سے بڑے ہیں۔ پاکستان تھا تو انہوں نے لوٹا، لیکن بار بار کہہ رہا ہوں جو پروو ہو جائے، یہ پہلے میں نے تو خالی جو ہے نا وہ سجیشن دی ہے کہ ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کریں، کر کے دیکھ لیں، لیکن یہ نہیں کہ ویسے ہی سیاسی انتقام اور کسی کی فرمائش اور کسی کی خواہش پک اینڈ چوز ایسا نہ ہو، اس میں ایگو نہ ہو، یہ ذرا کر کے دیکھ لیں۔ لیکن مجھے 80% امید ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کریں نا، یہ والا کام جو میں نے آپ کو بندے بتائے ہیں، تو آپ کو ملٹری آپریشن ہو سکتا ہے پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہی نہ ہے، کیونکہ جو غربت ہے نا وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے، وہ ہر کام پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ دوست کے پرس سے جب دوسرے کمرے میں جائے تو 100 روپیہ یا 500 روپیہ نکالنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مجھے پتہ ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے۔
یہ اس طرح ہوتی ہے۔ تو آپ پہلے اس پہ اگر توجہ دینا، اور یہ سارا کچھ آپ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے، کسی نے آپ کو فورس نہیں کیا تھا، نہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے آئینی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ لیکن اب آپ اگر لے چکے ہیں یہ سارا کچھ، اتنا کچھ کما چکے ہیں، تو پھر یہ نیک نامی کما لیں، ان کو الٹا لٹکا دیں اور ان کو نیچے سے دھواں دیں، اور دھواں بھی کڑوا دیں کہ کڈو۔ لیکن بار بار کہہ رہا ہوں، جس پہ ثابت ہو جائے، جس پہ ثابت ہو جائے انہیں کہیں، کیونکہ نواز شریف کا جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ ہے کہ جی میرے اثاثے میری آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا، یہ ریکارڈ پہ ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میری جو ہے نا وہ 1 لاکھ تنخواہ اور میرے پاس مرسڈیز بینز ہو؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ جو ایس ایچ اوز آپ کے پھر رہے ہیں، یہ جو آپ کے پولیس والے پھر رہے ہیں، یہ جو آپ کی بیوروکریسی پھر رہی ہے 10-10 ایکڑ کے گھروں میں رہنے والی، اگر یہ آپریشن آپ کر لیں تو میرا خیال ہے وہ جو بم بندوقوں والا آپریشن ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے ناظرین اس بات کی گواہ ہیں کہ میں نے پہلے جو ہے وہ جان کی ایمان جو ہے وہ پائی تھی۔ محمود غزنوی کے سامنے ایک راجہ کو لایا گیا تھا، تو راجہ نے سوال کیا تھا کہ کیا تم مجھے تشدد کر کے مار دو گے؟ تو محمود غزنوی نے جواب دیا تھا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، اور بادشاہ مارا نہیں کرتے۔ مجھے بھی امید ہے کہ یہ میری تجاویز صرف تجاویز لی جائیں گی، اور میری آواز اول تو آپ تک پہنچے گی نہیں، لیکن اگر پہنچ بھی گئی تو اگر آپ عمل کریں تو ٹھیک ہے، عمل نہ کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے اس طرح جو ہے وہ چلنے دیں، لیکن نئے نئے چورن جو ہے وہ قوم کو نہ بیچیں، قوم قربانی دے، لوگ قربانی دیں، اور جو ہے نا ٹیکسز لگیں گے اور یہ ہوگا۔ کل پرسوں وہ زرداری کی بیٹی جو 2 نمبر سے جیت کر آئی بلا مقابلہ، وہ بھاشن جھاڑ رہی تھی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، حکومت میں بھی ہے، باپ صدر ہے، باپ صدر ہے، سندھ میں حکومت ہے۔ ایسے بھاشن پھر ان سے بند کروائیں، ان سے ایسے بھاشن نہ دلوائیں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور جو تیل ہے، یعنی جو پیٹرول 272 روپے کر رہا ہوتا ہے اس کی گاڑی میں تو فری ہوتا ہے، وہ کر دے 272، وہ 300 کر دے۔ جو کرنسی کا ریٹ گرا رہا ہوتا ہے اس کی تو جو کرنسی ہے، روپے کا ریٹ گرا رہا ہوتا ہے اس کی کرنسی تو پڑی ہوتی ہے یورو میں یا ڈالرز میں، وہ تو اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ بہرحال آپ کی مرضی ہے، لیکن میں جان کی ایمان پہلے پا چکا ہوں۔ ان بندوں کے خلاف آپ آپریشن کریں تو قوم آپ کو بڑا یاد رکھے گی، مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی، جس طرح یحییٰ خان کو یاد رکھا ہوا ہے۔ چھوٹا سا پھاٹک کھلا اور ہم مرمری ستونوں کی بہشت میں داخل ہو گئے۔ ایک بے عمل، کمزور اور ناقص مسلمان ایک سابق مسجد کے برہنہ فرش پر کھڑا تھا۔ اندر عبد الرحمن اول کی خوشبو بکھری تھی۔ مروان کا پوتا عبد الرحمن عباسیوں کی تلواروں سے بچتا بچاتا افریقہ پہنچا اور اپنے ننیال سے پناہ چاہی۔ وزادار بربروں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ 5 برس بعد وہ عبد الرحمن آدھے اندلس کا مالک تھا۔ وہ بادشاہ تو بن گیا، لیکن دمشق کی یادوں نے اس کا دامن نہ چھوڑا، اور وہ ہر شام قلعے سے نکلتا اور دیر تک گرم ٹیلوں پر کھڑا رہتا۔ ایک روز وہ پلٹا تو وادی الکبیر کے بہتے پانیوں کے ساتھ ایک نیم تاریک گوشے میں اسے دمشق مل گیا۔ اس نے اسی وقت ایک شاندار شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ معمار کام میں جت گئے۔ وہ ہر شام نو تعمیر شہر کے نظارے کے لیے وہاں آتا۔ اس کے سامنے اینٹیں بنیادوں میں اتری، بنیادوں پر دیواروں نے سر اٹھایا، پھر دیواروں پر چھتیں پڑ گئیں۔ اس نے شہر کے باہر کھجور کا پہلا درخت لگایا اور اللہ کے حضور کرتبہ کی طویل زندگی کی دعا مانگی۔ شہر مکمل ہو گیا۔ اب جو بھی شہر کی فصیل میں داخل ہوتا دمشق دمشق پکار اٹھتا۔ بالکل اس نے کرتبہ کو دمشق بنا دیا۔
پھر ایک شام اس کا ماموزاد یایا وہاں آیا، اس نے شہر دیکھا اور خاموش رہا۔ عبد الرحمن کی نظروں نے یایا سے پوچھا، کیوں؟ پھر یایا نے سینے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، سلطان معظم، کوئی شہر مسجد امیہ کے بغیر دمشق کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد الرحمن کے سینے پر گھونسا لگا، پھر وہ واپس مڑا اور الکسر کی نیم تاریخ گزرگاہوں میں گم ہو گیا۔ اگلی صبح کرتبہ کے لیے نیا پیغام لے کر طلوع ہوئی۔ عبد الرحمن نے وادی الکبیر کے کنارے ایک ٹکڑا پسند کیا۔ زمین کا یہ ٹکڑا عیسائیوں کی ملکیت تھا۔ عبد الرحمن نے وارثوں کو 1,00,000 درہم پیش کر دیے اور پھر اسی شام دنیا کی اس حیرت انگیز مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی۔ روز جب سورج کی تمازت چٹانوں کے سینوں میں اترتی، عبد الرحمن اپنے محل سے نکلتا اور سورج غروب ہونے تک مزدوروں کے ساتھ اینٹیں اور گارا ڈھوتا۔ یہ مشقت اس کے کندھوں، بازوؤں اور پشت پر نشان چھوڑ گئی۔ رات جب کنیزیں زخموں پر پھائے رکھتی تو مسکرا کر پوچھتا، زورا دیکھو کہیں زخم ٹھیک تو نہیں ہو گئے؟ کنیز کہتی، سلطان ابھی تک خون رس رہا ہے۔ اس کے منہ سے الحمدللہ نکلتا اور وہ سرشاری کے عالم میں پکارتا، اے اللہ، میں اس زمین پر تمہارا گھر بنا رہا ہوں، ان زخموں کے صدقے مجھے بخش دینا۔ اندر نیم تاریک حال میں عبد الرحمن کے زخموں کی خوشبو بکھری تھی۔ مسجد کرتبہ یورپ میں مسلمانوں کے کمال فن کی گواہ تھی۔ سنگ مرمر کے 1092 ستونوں پر 2 محرابیں تھیں اور ان محرابوں کے اوپر چھت کو اندر سے لکڑی کا غلاف چڑھایا گیا تھا۔ 500 برس بعد جب مسجد کی کنجیاں پادریوں کو پیش کی گئیں تو انہوں نے چھت ادھیڑ دی۔ ان کا کہنا تھا چھت کی لکڑی میں اتری آیتیں انہیں سونے نہیں دیتی۔ یہ لکڑی بعد ازاں بازاروں میں بکی اور اندلس کے موسیقاروں نے اس سے گٹار بنوائے۔ وہ صدیوں تک لوگوں کو کہتے رہے، او تمہیں کرتبہ کے بین سنائیں، بین، اور سننے والوں کو گٹار کے شکم سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی۔ المصور کے دور میں مسجد میں 280 فانوس تھے، جن میں ہر روز 10,000 شمعیں جلائی جاتی تھی۔ رمضان کا پہلا دن آتا تو ممبر کے سامنے ایک بڑی شمع جلا دی جاتی۔ یہ شمع آخری افطار کے بعد خود بخود بجھ جاتی۔ ممبر کے سامنے لوہے کا جنگلہ تھا اور جنگلے پر 8 تالے چڑھے تھے۔ ہم دونوں جنگلے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سامنے دیوار سے لے کر اوپر چھت تک آیات کی روشنی بکھری تھی۔ میں نے سوچا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے موتی جوڑ کر دیوار میں قرآن جڑ دیا۔ اندر سے جواب آیا، یہ وہ لوگ تھے جن کی آنکھوں میں زمزم اور دلوں میں حجر اسود کی گرمائش تھی۔ اسی ممبر کے سامنے، جی ہاں، اسی ممبر کے سامنے ابن عمار، ابن حزم، ابن زیدون اور ابن رشد جیسے لوگ بیٹھتے تھے۔ یہیں کہیں ان پتھروں پر ان کے سجدے تحریر ہوں گے۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اپنے پاؤں برے لگے۔ یہاں ادھر دائیں طرف وہ قرآن مجید رکھا جاتا تھا جس کے ورقوں پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لہو مبارک کے نشان تھے۔ میں نے اس جگہ کی شناخت کے لیے دائیں بائیں دیکھا۔ وہاں ٹھیک اس جگہ ایک ہسپانوی گارڈ اپنے جوتے کی ایڑیاں بجا رہا تھا۔ میرے ضبط کے سارے تار ٹوٹ گئے۔ میں نے اسے پرے دھکیلا اور اپنی پلکیں اس جگہ پر بچھا دی اور پھر پتہ نہیں کہاں سے آنسو امڈ آئے اور میں پانی بن کر بہتا چلا گیا۔ مسجد کرتبہ، یہ بھی اپنی پہلی لائن کے نام۔ محترم جناب چیف آف آرمی سٹاف، محترم جناب DG صاحب، اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت پیدا کر دے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔